बिस्म रब्बी। अजीज दोस्तों, आपने अक्सर इंटरनेट के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या किसी और डिस्कशन फोरम पर, आपने अक्सर अहमदियों की जुबानी ये सुना होगा कि हमारे पास खलीफा है, हमारे पास खिलाफत का निज़ाम है। और यही बात जो इनके इस कल्ट के जो सरबराह हैं मिर्ज़ा मसरूर साहब, वो भी अपनी खिलाफत का और अपने खलीफा होने का, और खलीफा अल्लाह ने मुझे बनाया है कि आप ये अल्फाज सुनते होंगे। ये ज़रूरी इसलिए मैंने समझा कि इस पे बात की जाए कि खलीफा के और खिलाफत के माने क्या है। खलीफा, जैसा कि आप तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि इसका मतलब पीछे आना, जानशीन, और मतलब किसी की जगह जो है आकर लेना, किसी का नुमाइंदा होना, सक्सेसर। और खिलाफत है कि वो निज़ाम जो उसके अंदर चलता है, जिसका ये सरबराह है, उसके अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं खिलाफत के लिए, कि जिसके जो बुनियादी असूल उसके हैं वो क्या हैं, कि खिलाफत का जो निज़ाम है वो अल्लाह की हाकमियत अव्वलीन शर्त जो है वो रखता है कि अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम करना, कि अहकाम जो होंगे वो अल्लाह के होंगे, इंसानों के बनाए हुए नहीं होंगे। उसके बाद खलीफा की जो तकर्री है, खलीफा की जो हैसियत है, इसको मजलिस शूरा, और मजलिस शूरा वो कि वो लोग जो अक्लो फहम में, किरदार में आम लोगों से मुमताज होते हैं, जिनका किरदार जो है एक खुली किताब होता है कि उनको जहां जहां पे भी ले जाया जा सके, जहां पे भी ले जाए, और वो उन पर कोई हर्फ, कोई उंगली न उठा सके। फिर रियासत को चलाने के लिए, इस निज़ाम को चलाने के लिए बैतुल माल के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वो होना चाहिए। जब ये चीजें हो जाएं तो फिर ये निज़ाम चलता है। लेकिन खलीफा जो जानशीन है, ये समझ लीजिए कि बुनियादी इसकी जो एक जहां पर अल्लाह की हाकमियत है, अल्लाह के अहकाम है, तो उन अहकाम के नफाज के लिए, उनकी तामील के लिए, उनको इंपोज करने के लिए एक स्टेट का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्टेट नहीं होगी, वो रियासत नहीं होगी, खलीफा नहीं हो सकता। आप कुरानी अहकामात लागू ही नहीं कर सकते। अपने तौर पे आप जिस पे चाहें अमल करें, लेकिन रियासती तौर पर वो लागू नहीं हो सकते जब तक एक आजाद मुमलिकत, एक आजाद टुकड़ा आपके पास ना हो जहां पर कुरानी कवानीन का नफाज हो, और उन कवानीन की तामील करवाने वाला खलीफा होता है। खलीफा जो है वो मारूफ का हुक्म देता है, अमर मारूफ का, और नहीं अनिल मुनकर के जो जुराइम है, जो चीजें ममनू हैं, उनके सरज़द होने पर सजा दी जाती है। खलीफा तजवीज नहीं किया करता, खलीफा दरखास्त नहीं करता। कोई भी सरबराह हो आज की दुनिया में भी, तो वो हुक्म देता है। अब आप इन अहमदी हजरात के ये जो तसव्वुर दे रहे हैं कि हमारे पास खिलाफत है, हमारे पास खलीफा है, कि वो क्या चीज है, ये इसकी मिसाल बिल्कुल वही है कि आप कोई अपना एक छोटा सा, जिस तरह मजहबी तौर पर बाज़ लोग जो होते हैं वो नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और अपने गुजरने के बाद, मतलब उस अपनी वफात के बाद वो बाज़ लोगों को कर जाते हैं कि जी ये फलां बंदा जो है मेरा जानशीन होगा, मेरा कायम मुकाम होगा, मेरा खलीफा होगा, कि ये मेरे इस सिलसिले को चलाएगा। वो एक पीरी मुरीदी का सिलसिला,
اس خلیفہ کو جس کے لیے قرآن جو ہے ریاست حکومت کا تصور دیتا ہے، وہ نہیں ہوتی جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی خلافت، ان لوگوں کا یہ نظام جو ہے یہ اس طرح کا ہے، ایک گدی نشینی والا۔ اب اس ریاست کے لیے انہوں نے جو دجل اور فریب سے کام لیا اور اس خالصتاً اسلامی اصطلاح خلیفہ اور خلافت کو استعمال کیا، اس کے باقی لوازمات کے لیے انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے چندے کے نام پر۔ انہوں نے اپنے اور سلسلے پیدا کیے، لیکن یہ ریاست سے محروم اور خلافت جو ہے وہ رسول کی۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ کو جتنے بھی انبیاء کرام ملیں گے جن کے خلیفہ تھے، وہ ایک نبی اور رسول جو ہے وہ ایک حکومت، ایک ریاست اسٹیبلش کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا جانشین جو ہیں، جو خلیفہ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں تو آپ کو فرق واضح نظر آئے گا کہ مرزا غلام احمد بے شک مدعی نبوت تھا، بے شک اس کا دعویٰ تھا کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح ہونا، حقیقی ہونا کوئی لازم نہیں کہ وہ صحیح تھا، اور جو کہ ہو ہی نہیں سکتا جبکہ دین مکمل ہو چکا، انبیاء کرام جتنے آنے تھے آ چکے، اب کوئی نبی نہیں، اب کوئی رسول نہیں، اب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ بنائی ہوئی ریاست جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا تھا، جو کہ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد چونکہ شرط یہ ہے خلیفہ کے لیے کہ وہ ممتاز ہوتا ہے، اس کے پاس عقل، بصیرت اور فہم ہوتی ہے، اس کو ہر علم پر، ہر ممکنہ علم پر رسائی اور پوری طرح سے عبور حاصل ہوتا ہے، تو وہ اس کا اہل ہوتا ہے جس کی تقرری جو ہے مجلس شورا کرتی ہے، اور وہ باہمی مشاورت سے۔ یہ کوئی اس میں ولی عہد نہیں ہوتا کہ جس طرح یہ سلسلہ چلا رہے ہیں کہ جی باپ کے بعد بیٹا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ مذہبی پیروں فقیروں میں تو چل سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے دین کے خلیفے ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں چلتی، نہ تو ان کے اندر کوئی نامزدگی ہے۔ اس خلافت کے لیے کوئی شخص اپنا نام نہ پیش کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی نامزد کر سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف تقوی اور کردار کے بنیاد پر وہ مجلس شورا کے ارکان جو ہیں وہ تقرری کرتے ہیں، اور وہ اس شخص کو منتخب کرتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سادہ لوگوں کو خلیفہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ دھوکہ اور دجل سے یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ سورہ نور کی اس 54 یا 55 آیت وعد الذین آمنوا، یہ آیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ رکھا ہے، وہ انہی کے لیے کہ جب تک آپ میں وہ سالے لوگ جو اس کے اہل ہیں وہ ہوں گے تو یہ جو ہے سلسلہ آپ اسی طرح اس رسول کی قائم کردہ بنائی ہوئی ریاست کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے لیے حکومت لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گروہ اٹھا اور اس میں سے اس نے کہا جی کہ ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں، ہم نے خلافت یہ قائم کر لی اور یہ ہماری خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ ایسی بات نہیں۔ خلافت کے لیے اولین شرط اقتدار، جہاں پہ خلیفہ قرآنی احکامات کا نفاذ اور ان احکامات کی تعمیل اس کے فرض اولین میں شامل، اور وہ خود بھی قانون سے والا نہیں ہوتا، وہ خود بھی قانون کو جواب دہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو اس کے پاس یہ اختیار ہے
اس ریاست میں کہ وہ ان کو سزا دیتا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں، اور قوانین، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کی حاکمیت، جس کی نوع انسان نے محکومیت اختیار کرنی ہے، اس کی حاکمیت، اس کے قوانین، اور اس میں ایک چیز اور بھی سوال اٹھ سکتا ہے یا آ سکتا ہے کہ اگر بعض کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا ہمیں قرآن و سنت سے واضح حکم نہ ملتا ہو، تو پھر یہ مجلس شورا باہمی مشاورت سے خلیفہ ان کے سامنے وہ چیز رکھے گا اور ان کی باہمی مشاورت سے ایک قرآنی قوانین کے اور قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا حل دیکھ کر وہ آگے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو جی چاہا، بیت المال سے بھی اسی طرح وظیفہ ان کا کہہ لیں، تنخواہ کہہ لیں، کہ خلیفہ کا بھی اور حکومتی اہلکار جو ان کے مددگار، جن کو ہم مجلس شورا کہتے ہیں، کہ وہ بھی اس میں سے اپنی ضرورت کی تنخواہ اور وظیفہ لیں گے۔ یہ نہیں کہ اپنی من مانی یہ جتنا چاہیں وہ اس کو خرچ کر لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات آپ کو واضح کرنا چاہ رہا تھا صرف اس لیے کہ یہ کوئی آمرانہ یا جمہوریت کا نظام نہیں جہاں پہ انسان قوانین بناتے ہیں یا ایک شخص کا قانون چلتا ہے، نہیں، یہ پرانی قوانین پر مبنی ریاست ہوتی ہے جس کا سربراہ خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے خلافت کا۔ لیکن احمدیہ کلٹ نے اسلامی خالصتاً اصطلاحوں کا استعمال کر کے اس دجل اور فریب کے ساتھ لوگوں کو اپنے اس جال میں پھنسایا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے، اور ان احادیث کے مطابق جس میں یہ کہا گیا کہ ایک گروہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو صحابہ کے نقش قدم پر ہوگی اور وہ ہم ہیں، یہ سراسر دجل، یہ سراسر فریب۔ آپ صحابہ کی اور رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر آپ کو جو چیز ملے گی وہ یہی ملے گی کہ کہیں پر رسول اللہ نے اپنی ذات کو نہ آگے رکھا، نہ اپنی ذات کو منوایا، صرف اور صرف احکام الہی، قوانین خداوندی کو اولیت اور اسی پر عمل کرانا ہی آپ کا منصب تھا۔ لیکن یہاں پر کہ کوئی معاملہ ہو، خلیفہ کو خوش کریں، خلیفہ کی خوشنودی کے لیے اس نظام خلافت میں، اسلامی نظام خلافت میں خلیفہ جو ہے اپنی ضرورت کا وظیفہ یا تنخواہ لیتا ہے، لیکن کوئی اسلامی خلیفہ جو ہے وہ نذرانے یا اس کے علاوہ لفافے وصول نہیں کرتا کہ اپنی جگہ اور دولت جو ہے نا وہ جمع کرے۔ لیکن جو کلٹ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے سلسلے دھوکہ اور دھجل پر ہوتے ہیں، وہ نذرانے، لفافے، اس طرح کی چیزیں لیا کرتے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ اسلامی نظام خلافت اور خلیفہ اور یہ جو احمدیہ کلٹ پیش کر رہا ہے، زمین آسمان کا اس میں فرق ہے۔ یہ ایک اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی ایک سازش ہے جس کے لیے یہ تمام اصطلاحیں استعمال کی گئی اور ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔